6 घंटे वो कीचड़ में सड़क के किनारे पड़ा रहा। कोई न आया, किसी ने न देखा, लेकिन किसी ने उसे चुन लिया था। अगली सुबह सूरज की किरणों ने उसे जगाया। उसका जिस्म दर्द से चीख रहा था। महीना गुजर गया। वरिंदर बदलने लगा। उसकी अयाशी की महफिलें बंद हो गईं। वो अपने कमरे में बंद रहने लगा। उसके दोस्त जो उसकी ताकत के दीवाने थे, उससे दूर होने लगे। वो रातों को चीखता, ये क्या है, ये मेरे अंदर क्या है। उसे ख्वाब आने लगे, काले जाले, रेंगती टांगे और चीखों की गूंज। वो ख्वाब में देखता कि उसका दिमाग जालों से भर गया है और हर जाल में एक सियाह मकड़ी रेंग रही है। वो जागता तो उसका जिस्म पसीने से शराबोर होता। सन्नाटों में सरसराने की आवाज़ें सुनने लगा। ये आवाज़ उसके कान से शुरू होती और दिमाग तक जाती। एक रात उसने दीवार से सर मारकर चीखा, कौन है अंदर, निकल। इसकी आवाज़ में वही खौफ था जो उसने अपने सिपाहियों और सविता को दिया था। 1977 का साल था। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी राज खत्म हुआ, लेकिन पठानकोट की सरहद पर फौजी छावनियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सियासी अफरा तफरी और फौजी अफसरों की आपसी सियासत ने हर एक को मशकूक बना दिया था। कुछ वफादारी के दावे करते थे, कुछ मौका परस्ती की तलाश में थे, लेकिन कर्नल वरिंदर प्रताप सिंह वो एक अलग ही मखलूक था। उसका नाम इज्जत और दहशत का अजीब सा इम्तिजाज था। वो न सिर्फ बदनाम था, बल्कि इसके जुल्म, अय्याशी और शराब नोशी की दास्तानें हर ज़बान पर थीं। वो एक ऐसा जनरल था जिसका खौफ सिपाहियों के दिलो दिमाग पर छाया रहता था, और उसकी बीवी के लिए वो एक शैतान से कम न था। वीरेंद्र प्रताप सिंह कोई मामूली अफसर न था। उसका कद 6 फीट से कुछ ज्यादा, चेहरा कटा हुआ और आंखें ऐसी कि जिसे वो आपके वजूद को चीर दें। उसकी आवाज़ भारी, लेकिन लहजा जहरीला। वो अपने मातहतों को इंसान नहीं समझता, बल्कि अपने गुलाम समझता था। उसकी यूनिट में कोई सिपाही उससे नजरें नहीं मिलाता था। मामूली सी गलती पर वो उन्हें कोड़ों से पिटवाता, उनके राशन पर डाका डालता और रात के वक्त बेमाने ड्यूटी पर भागने पर मजबूर करता। एक बार एक नौजवान सिपाही ने अपनी माँ की बीमारी की वजह से रुखसत मांगी। वरिंदर ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, तेरी माँ मरे या जिए, मेरी मर्जी के बगैर तू सांस भी नहीं लेगा। अगले दिन सिपाही की लाश फंदे से लटकती पाई गई। वरिंदर ने इसकी मौत को बुज़दिली करार दिया और लाश को यूनिट से बाहर फेंकवा दिया। इसके जुल्म की कोई हद न थी। एक बार उसने एक सिपाही को सिर्फ इसलिए रात भर बर्फीले पानी में खड़ा रहने की सजा दी क्योंकि उसने वरिंदर के जूतों पर धूल छोड़ दी थी। वो सिपाही सुबह तक जिंदा ना बचा। वरिंदर ने इसकी मौत पर कंधे उचकाए और कहा, कमजोर यहाँ नहीं चलते। उसका जुल्म सिर्फ सिपाहियों तक न था। उसकी बीवी सविता एक खूबसूरत लेकिन टूटी हुई औरत थी। उसके घर में कैदी की जिंदगी गुजार रही थी। सविता से उसकी शादी उस वक्त हुई जब वो मेजर था। शुरू के चंद साल उसने सविता को सर पर बिठाया, लेकिन जैसे जैसे इसकी ताकत, शराब और अय्याशी बढ़ी, वो एक इफरियत बन गया।
وہ رات کو نشے میں دھت گھر آتا، سویتا پر چیختا اور اسے مارتا۔ ایک رات اس نے نشے میں سویتا کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹا کیونکہ اس نے کھانے میں نمک کم ڈال دیا تھا۔ سویتا کی چیخیں گھر کی دیواروں سے ٹکرائیں لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ ایک بار اس نے سویتا کو اس قدر مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب سویتا نے درد سے کراہتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے کی التجا کی، وریندر نے کہا، درد سہنا سیکھ، یہ تیری قسمت ہے۔ سویتا کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، ایک ایسی چیز جسے وہ جب چاہے توڑ سکتا تھا۔ سویتا کی آنکھوں میں خوف اور نا امیدی نے مستقل گھر کر لیا تھا۔ وہ راتوں کو چپکے سے روتی اور دعا مانگتی کہ کوئی اسے اس جہان سے نکال لے۔ وریندر کی عیاشی اس کے ظلم سے بھی بڑھ کر تھی۔ شراب اس کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ وہ صبح سے رات تک پیتا۔ اس کے کمرے میں ہر طرح کی شراب تھی۔ اس کا سب سے پسندیدہ مشروب شراب ہی تھا۔ وہ کہتا، یہ شراب نہیں، امرت ہے۔ لیکن شراب کے ساتھ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی خوبصورت عورتیں۔ وہ اپنی طاقت اور دولت کا استعمال کر کے مقامی لڑکیوں کو اپنی حویلی میں بلاتا۔ رات بھر ناچ گانے کی محفلیں سجتیں جہاں وہ اپنے بدمعاش دوستوں، فوجی افسروں اور مقامی سیاستدانوں کے ساتھ عیاشی کرتا۔ یہ محفلیں اکثر گھناؤنے انجام تک جاتیں۔ کئی لڑکیوں نے اس کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار ہونے کی شکایت کی، لیکن وریندر کی طاقت ایسی تھی کہ کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکتا۔ وہ شرابی تھا اور اس سے اس پر فخر تھا۔ وہ کہتا، زندگی جینے کے لیے ہے اور میں اسے پورا جی رہا ہوں۔ اس کی حویلی میں ہر ہفتے عیاشی کی محفلیں سجتیں جہاں شراب دریا کی طرح بہتی اور ناچ گانے کی آوازیں رات کی سناٹوں کو چیرتیں۔ اس کی ظالمانہ فطرت اور عیاشی کی داستانیں پٹھان کوٹ سے لے کر دہلی کے فوجی حلقوں تک مشہور تھیں۔ لیکن اس کی زندگی کا رخ اس وقت بدلا جب ایک رات اس نے اپنی حدود پار کر دی۔ 8 سال سے وہ ہر روز پی رہا تھا۔ اس کے لوگ کہتے تھے، صاحب خون میں دارو ہے، دارو میں خون نہیں۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ سرخ، ہاتھ کانپتے اور زبان زہریلی۔ مسلسل شراب نوشی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے ڈرائیور کو گولی مار دی کیونکہ اس نے شراب کی بوتل گرا دی تھی۔ نشے میں دھت وریندر نے خود گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اس نے 5 گلاس رم اور آدھی بوتل اوک ریزرو پی لی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن وہ ہنستا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے راوی کے پل سے ہوتے ہوئے پرانی سرحدی راستے پر نکل پڑا۔ سڑک اندھیری، خاموش اور سنسان تھی۔ ہوا میں سردی تھی اور دھند نے سڑک کو دھندلا کر دیا تھا۔ ایک موڑ پر گاڑی بے قابو ہو گئی۔ وہ چیخا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا گاڑی کھائی میں جا گری۔ وہ باہر گرا، اس کا سر پتھر سے ٹکرایا، بازو ٹوٹ گیا اور خون اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ 6 گھنٹے وہ مسلسل کیچڑ میں سڑک کے کنارے پڑا رہا۔ کوئی نہ آیا، کسی نے نہ دیکھا، لیکن کسی نے اسے چن لیا تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں نے اسے جگایا۔ اس کا جسم درد سے چیخ رہا تھا۔ اس کے کان میں خارش تھی جیسے کوئی چیز اندر رینگ رہی ہو۔ اس نے سوچا کیچڑ گیا ہوگا۔ اس نے کان صاف کرنے کی کوشش کی لیکن درد بڑھ گیا۔ ایک فوجی نے اسے ڈھونڈا اور ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے اس کا سر اور بازو ٹھیک کیا لیکن وہ خارش نہ گئی۔ پہلے ہفتے سے لگا کوئی کیڑا ہے۔ اس نے دوائیں لی لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ دوسرے ہفتے خارش کے ساتھ
خون نکلنے لگا۔ تیسرے ہفتے اسے لگا جیسے کوئی چیز اس کے کان کے اندر رینگ رہی ہے۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کے کان سے ایک پتلا سا جالا سا نکلتا دکھائی دیا۔ وہ چیخ پڑا۔ مہینہ گزر گیا، وریندر بدلنے لگا۔ اس کی عیاشی کی محفلیں بند ہو گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگا۔ اس کے دوست جو اس کی طاقت کے دیوانے تھے اس سے دور ہونے لگے۔ اس کے ماتحت جو اس سے ڈرتے تھے اب اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ وہ راتوں کو چیختا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے اندر کیا ہے؟ اسے خواب آنے لگے، کالے جال، رینگتی ٹانگیں اور چیخوں کی گونج۔ وہ خواب میں دیکھتا کہ اس کا دماغ جالوں سے بھر گیا ہے اور ہر جال میں ایک سیاہ مکڑی رینگ رہی ہے۔ وہ جاگتا تو اس کا جسم پسینے سے شرابور ہوتا۔ دوسرے مہینے کے آخر میں وہ سناٹوں میں سرسرانے کی آواز سننے لگا۔ یہ آواز اس کے کان سے شروع ہوتی اور دماغ تک جاتی۔ ایک رات اس نے دیوار سے سر مار کر چیخ ماری، کون ہے اندر؟ نکل باہر۔ اس کی آواز میں وہی خوف تھا جو اس نے اپنے سپاہیوں اور سویتا کو دیا تھا، لیکن اب اندر کوئی اور تھا، ایک مکڑی، سیاہ، بڑے پیٹ والی، زہریلی نسل۔ حادثے کی رات اس کے کان میں گھس گئی تھی۔ اس نے وہاں ایک چھوٹا جال بنایا، پھر انڈے دیے۔ ہر دن ایک نئی مکڑی جنم لیتی۔ اس کے دماغ میں چند ماہ بعد وریندر کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ وہ بات کرتے کرتے رک جاتا، اس کی آنکھوں سے پانی بہتا، منہ سے جھاگ نکلتا۔ اس کا وزن آدھا رہ گیا، اس کی جلد زرد ہو گئی اور اس کی آنکھیں ایسی لگتیں جیسے وہ کسی اور دنیا کو دیکھ رہا ہو۔ ڈاکٹر حیران تھے۔ ایک نیورولوجسٹ نے کہا، لگتا ہے دماغ میں کچھ رینگ رہا ہے۔ لیکن جب MRI کی بات آئی، وریندر چیخ کر بھاگ گیا۔ وہ چیختا، وہ میرے اندر ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ اس کی چیخیں ہسپتال کے کوریڈورز میں گونجتی۔ اس کا جسم کانپتا اور وہ اپنے جسم کو دیواروں سے ٹکراتا، جیسے اندر کی چیز کو باہر نکالنا چاہتا ہو، لیکن وہ چیز اس کے اندر گہرائی تک سمایا ہوا تھا۔ سویتا جو اب تک اس کا ظلم سہتی رہی اسے دیکھ کر رو پڑتی، لیکن وریندر اب اسے بھی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چیختا، تو بھی ان کے ساتھ ہے، تم سب میرے پیچھے ہو۔ سویتا نے ایک بار اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وریندر نے اسے دھکا دیا۔ سویتا گر پڑی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد سویتا نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ چلی گئی اور وریندر کو خبر تک نہ ہوئی۔ 9 مہینے میں وریندر بستر پر پڑ گیا۔ وہ سانس لیتا لیکن ہلتا نہ تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہتیں لیکن وہ کچھ نہ دیکھتا۔ رات کے وقت اس کے کان، ناک اور آنکھوں کے کونوں سے چھوٹی چھوٹی کالی چیزیں نکلتی۔ یہ مکڑیاں تھیں، چھوٹی، سیاہ اور زہریلی۔ ان کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی۔ وہ اس کے جسم پر رینگتی، اس کے منہ کے گرد جالے بناتی اور پھر واپس اس کے اندر چلی جاتی۔ نرسز نے ہسپتال چھوڑ دیا۔ ایک وارڈ بوائے نے چیخ کر سب کو بتایا، میں نے اس کی آنکھوں میں جال دیکھا، اندر جال ہے۔ اس کی بات پر کوئی یقین نہ کرتا لیکن ہر کوئی ڈر گیا۔ 1 سال مکمل ہونے کو تھا۔ وریندر کی کھوپڑی اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ جو کبھی اس کے ظلم اور عیاشی کا مرکز تھا اب جالوں اور مکڑیوں کا گھر بن چکا تھا، لیکن وہ سانس لے رہا تھا۔ اس کی موت ایک لمبا، دردناک اور تڑپتا ہوا سفر تھا۔ ہر رات وہ درد سے چیختا۔ اس کے جسم میں ہزاروں چھوٹی مکڑیاں رینگتی، اس کے گوشت کو کھاتی، اس کے خون کو چوستی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اب بھی زندہ تھا۔ وہ چیختا، نکالو انہیں، نکالو، لیکن کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر بھاگ جاتے۔ اس کے اپنے ماتحت جو اس سے نفرت کرتے تھے اسے دور سے دیکھ کر دعائیں مانگنے لگے کہ یہ شیطان جلد مر جائے۔
آخری رات جب چاند آسمان میں چھپا ہوا تھا، وریندر کا جسم مکمل خاموش پڑا تھا۔ اس کی سانس اتنی ہلکی تھی کہ لگتا تھا وہ مر چکا ہے، لیکن ابھی اچانک اس کی ناک سے درجنوں چھوٹی مکڑیاں نکلی۔ یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھی، سیاہ، چمکدار اور خوفناک۔ وہ اس کے جسم پر چڑھ گئیں، اس کے منہ، آنکھوں اور کانوں سے باہر نکلتی رہیں۔ ان کی رینگنے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی جیسے ہزاروں کیڑوں کا جھنڈ ہو۔ وہ اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر جال بناتی، اس کی کھوپڑی کے اندر سے باہر آتی اور اس کے جسم کو ایک زندہ قبر بنا دیتی۔ وریندر کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کی چیخ اس کے گلے میں دب گئی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا لیکن اس کا جسم ہل نہ سکتا تھا۔ اس کی کھوپڑی کے اندر ایک بڑی گھناؤنی مکڑی تھی جس کی ٹانگیں اس کے دماغ پر ہر کونے کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنا آخری انڈا دیا اور پھر وہ مکڑی جو اس کے جسم کو کھا چکی تھی اچانک اسے چھوڑ کر فرش میں غائب ہو گئیں۔ اگلے دن وریندر کی لاش ملی۔ اس کا چہرہ سفید، آنکھیں کھلی اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی کھوپڑی کے اندر کچھ نہ تھا، نہ دماغ نہ خون، بس جال اور جال۔ فوجی میڈیکل رپورٹ میں لکھا گیا، کاز آف ڈیتھ ان نون، ممکنہ نفسیاتی خرابی یا آٹو امیون حملہ۔ لیکن سپاہیوں میں بات پھیل گئی، صاحب کی کھوپڑی میں جال تھا۔ وہ کمرہ جہاں وہ مرا 1977 سے آج تک بند ہے۔ رات کے وقت دروازے کے اندر سے سرسراتی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکڑیاں ہیں جو اب بھی اپنا جال بناتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وریندر کی روح ہے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ وریندر پرتاپ سنگھ کی کہانی ختم ہوئی، لیکن اس کا خوف آج بھی پٹھان کوٹ کی چھاؤنی میں زندہ ہے۔ سپاہی رات کو اس کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے سر جھکا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا موت سے بھی نہیں مٹ سکتی۔ اس کی ظلم، اس کی عیاشی اور اس کے شراب نوشی نے اسے ایک ایسی موت دی جو نہ صرف دردناک تھی بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک عبرتناک تھی